नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज के मसाइल का तज़किरा चल रहा है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 196 हमने शुरू की थी, लेकिन चूंकि ये आयत लंबी है, इसलिए हम आयत के पहले हिस्से को दोबारा पढ़ेंगे ताकि ये मसाइल पूरी तरह से समझ में आ जाए। हज और उम्रा के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको फ़िक़ह की किताबों में उसकी तफसील देखी जा सकती है। अलबत्ता जो मसाइल इन आयतों में आएंगे इंशाअल्लाह हम उसकी वजाहत करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हज और उम्रा कहते किसे हैं, इसकी तारीफ को समझ लें। हज नाम है एहराम बांधकर 9वीं जिलहिज्जा को अरफात में ठहरने और काबा मुअज्जमा की तवाफ करने का। इसके लिए ख़ास वक्त मुकर्रर है जिसमें ये अफ़ाल किए जाएं, ये काम किए जाएं, तो हज है। हज असल में 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ, यानी रोज़ों के बाद हज फ़र्ज हुआ, और इसकी फ़र्जियत क़तई है। इसकी फ़र्जियत क्या है? क़तई है। क़तई का मतलब यकीनी है। और जो कोई फर्जियत का इनकार करता है, हज के फर्ज होने का इनकार करता है, वो काफिर हो जाता है। ठीक है। कतइयत का माना दलील यकीनी के जरिए उसका सबूत मिलता है। जैसे कि कुरान के अंदर ये आयत है, वो अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और हज को और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। वो अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, यहाँ से ये आयत शुरू हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर उसके बाद एक मसले का जिक्र हो रहा है, और ये खास मसला जो है इहसार कहलाता है। इहसार का मसला। इहसार का मसला यानी कि अगर कोई शख्स एहराम का हज का एहराम बांधे, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, दुश्मन के खौफ की वजह से, या फिर बीमारी की वजह से अगर उसे हालत एहराम की पाबंदियों से बाहर आना हो, तो ऐसी सूरत में वो शख्स क्या करे, उसका मसला यहाँ लिखा हुआ है। इसे मसला इहसार कहते हैं। हज में असल में 3 फराइज हैं। एक एहराम बांधना, दूसरा वकूफ अरफा यानी अरफात के मैदान में जो है वो ठहरना, और तीसरा तवाफ जियारत, काबतुल्लाह का तवाफ करना। और हज की 3 किस्में हैं। हमने बताया था कि एक होता है इफराद। इफराद यानी सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए, उसके साथ उम्रा ना किया जाए, सिर्फ हज का एक ही एहराम और उसके जरिए हज किया जाए, तो हज इफराद कहलाता है। और हज इफराद ये मकामी लोग जो मक्का के होते हैं उन लोगों के लिए होता है। हज तमत्तु, हज तमत्तु यानी इसमें आप क्या करते हैं, पहले उम्रा का एहराम बांधते हैं, फिर उम्रा मुकम्मल हो जाने के बाद एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं, और फिर जब तक हज के अय्याम नहीं आ जाते तब तक जो है एहराम दोबारा हज का नहीं बांधा जाता। फिर उसके बाद हज का एहराम नए से बांधा जाता है और फिर उसमें हज किया जाता है। तो गोया कि इसमें 2 एहराम हो गए। पहला एहराम बांधा जाएगा सिर्फ उम्रा की नियत से, उम्रा किया जाएगा। उसके बाद एहराम खोल दिया जाएगा, एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगे उम्रा मुकम्मल हो जाने के बाद। उसके बाद दोबारा एहराम बांधेंगे और फिर हज करेंगे, और फिर हज के बाद हज मुकम्मल हो जाने के बाद फिर एहराम से बाहर आ जाएंगे। तो 2 मरतबा एहराम बांधा जाता है। इसे हज तमत्तु कहते हैं। तमत्ता का मतलब होता है नफा हासिल करना, बेनिफिट हासिल करना। तो यहाँ क्या बेनिफिट हासिल किया हाजी ने? उसने उम्रा
اور حج کے درمیان جتنے بھی دن تھے وہ بغیر احرام کی حالت میں گزارے، اور باقی جو چیزیں اس پر احرام کی حالت میں حرام ہوتی تھی وہ اس پر حرام نہیں تھی، تو اس نے اس سے فائدہ حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ ورنہ عمرہ سے لے کر ایک ہی احرام میں حج کرنا یہ بہت ہی دشواری ہو جاتی ہے، پابندیوں کا لحاظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حج کی تیسری قسم ہے قران۔ قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے، یعنی اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عمرہ کی تفصیل یوں ہے کہ اس کے اندر احرام باندھا جاتا ہے، نیت کہی جاتی ہے، اور اس میں دو ہی فرض ہوتے ہیں: خانہ کعبہ کا طواف یعنی 7 چکر، اور صفا مروہ کی سعی اس کے 7 چکر، بس یہ دو چیزیں جو ہیں اس میں فرض ہیں عمرہ کے اندر۔ طواف ہونے کے بعد ہمارے احناف کے نزدیک 2 رکعت جو ہے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہے عمرہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے واجب، اور اس کے بعد سعی کریں گے، اس کے بعد حلق کریں گے۔ مرد جو ہے بال جو ہے سر کے منڈالیں گے، پورے بال منڈائیں یا اکثر کم از کم چوتھائی 1/4 جو ہے بال اتارنے ہوتے ہیں، اور عورتیں ہوں تو قصر کریں گی، یعنی بال نہیں منڈائیں گی، صرف اپنی چوٹی کا نچلا حصہ تھوڑا سا وہ کاٹ دیں گی، 1 انگلی کے پورے کے برابر کم از کم، تو اسے کہتے ہیں قصر کرنا۔ تو حلق کرنا اور قصر کرنا، اس سے آدمی اور عورت احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے احصار کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک دیا جائے، ای مَنَعْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهَا بِعَدُوٍّ، یعنی کہ دشمن کے ذریعے دشمن نے تمہیں منع کر دیا ہے اسے پورا کرنے سے، یعنی حج اور عمرہ کو کرنے سے اس نے روک دیا تمہیں، جیسا کہ صلح جو حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا تھا، اور بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضا کیا تھا، عمرہ کی نیت سے آئے تھے لیکن کفار قریش نے انہیں روک دیا تھا، واپس بھیج دیا، اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے عمرۃ القضا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد حج اور عمرہ کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آئے، یعنی کہ دشمن نے تمہیں روک دیا ہے، یا پھر بہت ہی سخت ترین بیماری کا خوف ہے، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، یعنی احرام کی پابندیاں تم ختم کر لو۔ اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور، چاہے اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، اس کا ذبح کرنا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈانا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کا احرام باندھ کے نکلا لیکن اسے مکمل نہیں کر پا رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کے لیے اپنی ساتھ جو اس نے قربانی کا جانور لے کر آیا ہے، اگر حاجی ہو تو اپنی قربانی کو بھیج دے گا حدود حرم میں ذبح ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور عمرہ ہے، عمرہ کر رہا تھا تو اس میں بھی یہ صورت وہی ہوگی، تو اس پر لازم ہوگا، واجب ہوگا کہ وہ ایک قربانی کرے، دم دے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہو جائے گا، دم لازم آئے گا اس کے اوپر، اوکے۔ اور جب یہ کر چکا اس کے بعد وہ حلق کرے گا، یعنی کہ سر منڈائے گا، اور جیسے ہی سر منڈایا پھر وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتا ہے۔ تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس جب اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، یعنی جو بھی اویلیبل ہو، فَمَسْتَيْسَرَ، جو بھی تمہیں ایزیلی اویلیبل ہو جانور، من الہدی، ہدی سے مراد یہاں قربانی کا جانور ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو قربانی کے جانور میں سے تمہیں جو بھی میسر آئے تو وہ تم کیا کرو؟ قربانی کے لیے بھیج دو،
ٹھیک ہے. ولا تحلقو، اور تم حلق نہ کرو، یہ فعل نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے اس کے اندر. اور تم حلق نہ کرو رؤوسکم، اپنے سروں کا. ٹھیک ہے، اپنے سروں کا. حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر. یعنی کہ قربانی کا جانور حدود حرم میں جب تک نہیں پہنچ جاتا تب تک تم نے حلق نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. محلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مقام کہ جہاں پر قربانی کی جائے، جہاں ذبح کیا جائے. اور یہاں پر جو ہے دو باتیں ہیں. امام شافعی کے نزدیک محلہ سے مراد احصار ہے، یعنی جس مقام پر روک دیا گیا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہیں پر وہ ذبح کرے گا اور وہیں پہ گوشت کو تقسیم کرے گا، مسکینوں میں تقسیم کرے گا، اور حلال ہونے کی نیت بھی کرے گا، اور احرام کی پابندی سے وہیں پر باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن احناف کے نزدیک صحیح مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے جہاں روکا گیا وہاں نہیں، بلکہ حدود حرم کے اندر بھیج دی جائے گی قربانی، اور وہاں پر قربانی کی جائے گی. ٹھیک ہے. فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو. ٹھیک ہے، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو. او بھی اذم من رأسہ، یا پھر اسے کسی قسم کی سر میں تکلیف ہو. ٹھیک ہے. ازا، ازا کہتے ہیں تکلیف کو. ازم من رأسہ، سر کے اندر کوئی تکلیف ہونا. کسی کو سر میں کوئی تکلیف ہو، رأسن کہتے ہیں سر کو، رؤوسن اس کی جمع آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ولا تلحقوا رؤوسکم آیا تھا، جمع آئے تھے، اپنے سروں کو مت منڈاؤ. یہاں پر سنگل آیا، سنگولر میں آیا. او بھی اذم من رأسہ، یعنی کہ اور اس کے سر میں کسی قسم کی کچھ تکلیف ہو. اب یہاں دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں احصار میں. دوسرا، پہلے کیا کہا؟ دشمن نے تمہیں روک دیا ہے یا پھر بیماری ہے. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ بیمار ہے آدمی کے سر میں جو ہے بہت زیادہ زخم ہو گئے، یا پھر جوئیں وغیرہ ہو گئے، کچھ تو بھی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اب وہ احرام کے اندر نہیں رہ سکتا، احرام کی پابندیوں سے باہر آنا چاہتا ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ففدیۃ من صیام، تو اسے فدیہ دینا لازم ہے. ٹھیک ہے. ففدیۃ من صیام او صدقۃ، دو باتیں ہیں یہاں پہ، اور تین باتیں ہیں. ففدیۃ من صیام، تو اسے فدیہ دینا ہوگا روزوں میں سے. نمبر دو، یا پھر او صدقۃ، یا وہ صدقہ دے گا. او نسکن، یا تیسری چیز ہے قربانی. دوبارہ سن لیں کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو روزہ یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے. ٹھیک ہے. تین صورتیں بیان کی گئی. تو یہ احصار کا دوسرا مسئلہ ہے بیماری والے میں. اب حالت احرام میں چونکہ بال مونڈنے کی اجازت نہیں ہوتی، یوں ہی خوشبو لگانا یا سلا ہوا لباس پہننا، اس اعتبار سے بھی کافی جو ہے پابندیاں ہوتی ہیں جو مرد حضرات کے لیے خصوصاً ہوتی ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز اور ہیں. جیسے کہ مرد کے لیے ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی ہیں. تو خوشبو تو البتہ نہ مرد لگا سکتا ہے نہ عورت لگا سکتی ہے. تو اگر ان کے خلاف کوئی کام کر دیں تو یا تو دم لازم آتا ہے یا صدقہ دینا لازم آتا ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہے بغیر عذر کے. اور عذر یعنی مجبوری، بغیر عذر کے یا پھر عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق کیا ہوا ہے. آیت میں اس کی صورتوں کا بیان ہے. جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور فدیہ بھی دینا لازم آئے گا. خیال رکھیں، جان بوجھ کر کسی آدمی نے احرام کی پابندیوں کو توڑا تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور فدیہ بھی دینا لازم آئے گا. اور اگر مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا. البتہ مجبوری والے کو فدیے میں کچھ رخصتیں دی گئی ہیں.
चुनांचा फरमाते हैं उलमा कि जहां दम का हुक्म है वो जुर्म अगर बीमारी या सख्त गर्मी या शदीद सर्दी या जख्म या फोड़े या जुओं की सख्त ईजा की वजह से होगा तो उसे जुर्म गैर इख्तियारी कहा जाएगा, क्योंकि ये बीमारियां और ये जुर्म जो है उसके कंट्रोल में नहीं है। जब कोई मजबूरी उसके कंट्रोल में नहीं है तो ऐसे में उसको इख्तियार दिया जाएगा, चाहे तो वो दम दे, ठीक है, कुर्बानी करे। अगर कुर्बानी नहीं कर सकता तो उसके बदले 6 मिस्कीनों को एक एक सदका दे या दोनों वक्त पेट भरकर खिलाए, ठीक है, 6 मिस्कीनों को। या फिर तीसरी सूरत है 3 दिन का रोजा रखे, 3 दिन के रोजा रखे। और अगर इस जुर्म में सदक़े का हुक्म है और बमजबूरी किया तो इख्तियार होगा कि सदक़े के बदले एक रोजा रख ले, ठीक है। ये बात बताई गई है। तो अल्लाह फरमाता है कि फमन का नाम क्या है, आयत देखें, फमन का नाम इनकुम मरीजन, बस तुम्हें से जो कोई बीमार हो, औ बिही अज़न मिन रअसी, या उसके सर में कोई तकलीफ हो, फफिदियतुन, तो उसे फिदिया देना होगा, मिन सियामिन, रोजों का, यानी कि 3 रोजे रखने होंगे, औ सदक़तिन, या फिर सदका देना होगा। सदका कितना देगा? ये 6 मिस्कीनों को क्या करेगा, ये 2 वक्त का पेट भर का खाना खिला दे, या फिर जो है 3 सा गंदम जो है वो दे सकता है उस एतबार से। औ नुसुकिन, या फिर क्या करना होगा, कुर्बानी देनी होगी, यानी बकरी वगैरह ज़िबा करनी पड़ेगी, ठीक है। फइज़ा आमन तुम, बस जब तुम अमन पा जाओ, ठीक है। फइज़ा आमन तुम, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब वो जो उज्र था, उज्र खत्म हो गया, यानी दुश्मन का खौफ खत्म हो गया, ठीक है, दुश्मन चला गया, तुम्हें रोका नहीं गया, अब दुश्मन चला गया, तो अब क्या करें? फमन तमत्ता बिल उमरती, तमत्ता इस्तमता मैंने बताया कि नफा हासिल करने को कहते हैं, ठीक है। फमन तमत्ता बिल उमरती इलल हज्जी, तो जो हज से उमरा मिलाने का फायदा उठाए। यहाँ बयान कर रहे हैं हज तमत्तो के बारे में, यानी जो शख्स एक ही सफर में शरायत का लिहाज करते हुए हज और उमरा की सादत हासिल करे, इस पर शुक्राने के तौर पर कुर्बानी लाजिम है। और ये कुर्बानी ईद के दिन वाली कुर्बानी नहीं होती, बल्कि जुदागाना होती है। और अगर कुर्बानी की कुदरत ना हो तो इसे हुक्म है कि 10 रोजे रखे, ठीक है। यानी कि अगर कुर्बानी की हैसियत नहीं है, कुर्बानी की कुदरत ना हो, तो फिर क्या करेगा, वो 10 दिनों तक रोजे रखेगा। इनमें से 3 रोजे हज के दिनों में होंगे, ठीक है, यानी एक शव्वाल से लेकर 9वीं जिलहिज्जा तक एहराम बांधने के बाद किसी भी 3 दिन में रख ले। ये 3 दिनों में कभी भी रोजा रख सकता है, इकट्ठे रखे या जुदा जुदा करके रखे, इख्तियार है। और 7 रोजे 13 जिलहिज्जा के बाद रखे, मक्का मुकर्रमा में भी रख सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि अपने घर हज मुकम्मल होने के बाद, घर आने के बाद बाकी के 7 रोजे रखे। मसला समझ में आ गया, ठीक है। तो हज तमत्तो का मसला बयान कर रहे हैं कि अगर कुर्बानी नहीं कर सकता, जो कि शुक्राने की कुर्बानी होती है, और ये करना लाजिम होता है हाजी के ऊपर, अगर कुर्बानी का जानवर उसे मयसर ना आए तो उसे 10 रोजे रखने पड़ेंगे, 3 हज के दिनों में रखने पड़ेंगे, और 7 रोजे हज खत्म होने के बाद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसका मसला बयान किया जा रहा है, देखें। फैदा आमिन तुम, बस जब तुम अमन पा जाओ, फमन तमत्ता बिल उमरती, तो जो शख्स जो है उम्रे का नफा उठाना चाहे, इलल हज्जी, हज तक, ठीक है, यानी जो हज से उमरा मिलाने का नफा उठाना चाहे, फमस तई सारा मिनल हदी, यही मसला है दोबारा, कि जो भी कुर्बानी आसानी से मयसर हो वो जिबा करेगा। फमल्लम यजिद, बस अगर वो उसे ना पाए, यानी कुर्बानी का जानवर उसे ना पाए। अब ना पाने की 2 सूरतें हो सकती है, या तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे,
یا تو پھر اس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن قربانی کا جانور ہی اویلیبل نہیں ہے، مارکیٹ میں شارٹیج ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اللہ فرماتا ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا حج کے ایام میں۔ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ روزہ رکھے گا 3 دنوں کا، فی الحج، حج کے ایام میں، ای فی حال الاحرام بھی، ٹھیک ہے، حالت احرام میں ہی وہ روزے رکھے گا۔ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ أَن يَحْرِمَ قَبْلَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ والافضل قبل السادس لکراہتی صوم یوم عرفہ، ٹھیک ہے، ولا يجوز صومها ایام التشریق علی اصح قول الشافعی۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے جو ہونے چاہیے یہ 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھنے ہیں اس نے، کیونکہ عرفہ کا دن جو ہے 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا پھر یہ مکروہ فرمایا ہے، اسی لیے کیا کرے گا وہ 9 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 8 کو ہی ختم کر دے گا، اس کے سارے روزے 8 سے پہلے ہی ختم کر دینا ہے اس نے، ٹھیک ہے، وہ 3 روزے، اور کب سے کب تک؟ 1 شوال سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یہ اس کے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، 9 کو ایکسکلوڈ کر دیں، 8 ذی الحجہ ہی سمجھے، ٹھیک ہے، تو 1 شوال سے 8 ذی الحجہ کے درمیان وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ اور چونکہ ایام تشریق میں بھی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا جائز نہیں، صحیح قول کے مطابق جو امام شافعی سے ثابت ہے۔ اب چونکہ یہ تفسیر جلالین جو ہے یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس کے اندر، اور امام جلال الدین محلی نے، دونوں نے مل کے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور ان کا رجحان جو امام شافعی کی طرف تھا، فقہ شافعی کو فالو کرتے تھے امام جلال الدین سیوطی، تو اسی لیے جا بجا آپ کو جہاں کہیں فقہی احکام والی آیتیں نظر آئیں گی تو وہاں پر وہ امام شافعی کا مسلک بھی بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 روزے جو ہے حج کے ایام میں ہو گئے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت جب کہ تم واپس لوٹو، یعنی کہ جب تم اپنے وطن میں واپس لوٹو تو پھر تم 7 روزے باقی کے رکھو گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قول یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وقیلا، اور کہا گیا ہے اذا فرغتم من اعمال الحج وفیہ التفات عن الغیبہ، یہ فرماتے ہیں کہ جب حج کے اعمال ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تم کیا کر سکتے ہیں؟ باقی کے 7 روزے رکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم واپس لوٹو۔ اب واپس لوٹنے کا کیا معنی؟ تو ایک قول امام شافعی کا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر کو لوٹے، ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب حج کے ایام حج کے ارکان مکمل کر لے، یہ 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک بھی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ حج کے اعمال ختم ہونے کے بعد وہ 7 روزے چاہے مکہ میں رکھ لے چاہے گھر میں آ کے رکھ لے، دونوں صورتوں میں جائز ہے، گھر پر آ کے رکھنا زیادہ افضل ہے فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ کل 10۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، تو یہ کل 10 ہو گئے، یعنی یہ جملہ تاکید کے لیے لایا گیا، یہ بتانا مقصد ہے کہ ٹوٹل آپ نے 10 روزے رکھنے ہیں، اور اس کو ڈیوائیڈ 2 حصوں میں کیا، 3 حج کے دنوں میں اور 7 حج کے دنوں کے بعد، یعنی حج مکمل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ذالک، یعنی جو یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے، الحکم المذکور من وجوب الہدی اب الصیام علی من تمتع، یعنی کہ جو احکام یہاں بیان کیے جا رہے ہیں قربانی کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے متمتع کے اوپر، یعنی کہ حج تمتع کرنے والے کے اوپر، تو اس کے تعلق سے آگے فرما رہے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرامی، ٹھیک ہے، یہ جو احکام روزے کے اور قربانی کے بیان کیے گئے ہیں تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، لم یکن اہلہ، وہ اس کے اہل سے نہ ہو، یعنی مکہ کا رہنے والا نہ، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام سے مراد یہاں پر اصل میں مکہ ہے، یعنی جو شخص مکے کا رہواسی نہ ہو، مکے کا باسی نہ ہو، وہاں کا ریسیڈنٹ نہ ہو، اس کے لیے یہ
مسئلہ ہے، یعنی کہ جو بھی آفاقی دور سے دوسرے کنٹریز سے یا سٹی کے باہر سے، مکہ کے حدود حرم کے باہر سے کوئی آتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو، جو مکہ والے ہیں، مکہ کے جو شہری ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو حج افراد کرتے ہیں، انہیں اس کے اندر عمرہ اور الگ سے نہیں کرنا پڑتا، عمرہ اور حج کو ملانا نہیں پڑتا، وہ لوگ صرف حج کریں گے، تو یہ مسئلہ صرف متمتع کے لیے ہے، فرما رہے ہیں بِأَن لَّمْ يَكُونُوا عَلَى دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ حاضر المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کا رہنے والا، یعنی مکہ کا رہنے والا نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کم از کم 2 منزل اگر مسجد الحرام سے، حرم سے دور ہے تو کہتے ہیں کہ پھر وہ ایسے شخص کو آفاقی سمجھا جائے گا، تو اس کے لیے پھر یہ مسئلہ ہے۔ فَإِن كَانَ فَلَا دَمٌ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامٌ وَإِن تَمَتَّعَ، کہتے ہیں کہ اگر وہ آفاقی نہیں ہے، باہر والا نہیں ہے، مکہ والا ہی ہے، تو اس کے اوپر دم بھی نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَفِي ذِكْرِ الْأَهْلِ، اب یہ جو فرمایا نا، یہاں ذکر کیا گیا اہلُہُ، تو اہلُہُ کے بارے میں فرماتے ہیں اہلُہُ کا کیا معنی؟ تو فرماتے ہیں کہ وفی ذکر اہلی اشعار باشتراط الاستیطان فلو اقام قبل اشہر الحج ولم يستوطن وتمتع فعلیہ ذلك وهو احد الوجہین عند الشافعی والثانی لا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہلہ جو فرمایا، تو اہلہ سے معلوم یہ ہو رہا ہے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس نے مکہ کو وطن بنا لیا ہو، جس نے مکہ کو وطن بنا لیا ہو۔ اب وطن بنانا 2 کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا وطن وہ پہلے سے تھا، تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ اپنے وطن میں جہاں یعنی مکہ کے اندر رہنے والا تھا، تو پھر تو کیا کرے گا، روزہ رکھ سکتا ہے آرام سے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مکہ والا نہیں ہے لیکن اس نے مکہ کو ہی اپنا وطن بنا لیا، پہلے مکہ والا نہیں تھا لیکن مکہ میں ہی رہنا شروع کر دیا، اس کے بعد واپس گیا ہی نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر وہیں پر وہ اپنے روزے مکمل کر سکتا ہے، اس نے وطن بنا لیا، تو اہلہ میں دونوں شامل ہے، فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَالْأَهْلُ كِنَایَةٌ عَنِ النَّفْسِ، اچھا ٹھیک ہے، چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر پھر یہ مسئلہ رہ جائے گا، اصل میں آیت مکمل نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی جس بات کا اللہ نے تمہیں حکم دیا اور جس چیز سے تمہیں منع کیا، اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، یعنی جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو یہاں پر جو حاضر المسجد الحرام فرمایا، مکہ کے رہنے والے، تو حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے، اور حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ تمتع کی اجازت ہے نہ قران کی اجازت ہے، وہ حج افراد ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ حاضر المسجد الحرام یا اہلہ کے ذریعے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، مکہ والے سے مراد کیا ہے؟ جو حدود حرم کے اندر آتے ہیں، میقات کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میقات کتنے ہیں؟ میقات 5 ہیں، ذوالحلیفہ ہے، اور ذات عرق ہے، اور قرن ہے، پھر یلملم ہے، اور کون سا ہے، جحفہ ہے، تو یہ 5 میقات ہیں، یہ 5 میقات ہیں۔ تو یہ جو سراؤنڈنگ اس کی جو باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں آلریڈی، ان باؤنڈریز کے اندر اگر کوئی شخص رہتا ہے، یہ میقات ہیں، یعنی اس کے آگے آپ جو ہے بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اس باؤنڈریز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو بھی رہتے ہیں یہ لوگ حج افراد کریں گے، یعنی اس کے ساتھ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کریں گے، سنگل کریں گے صرف۔ اور حدود حرم سے جو بھی باہر ہیں وہ سارے کے سارے قران بھی کر سکتے ہیں، تمتع بھی کر سکتے ہیں۔
حاجی ہمارے جتنے بھی بر صغیر سے جاتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے، یہ سارے کے سارے جو ہیں حج تمتع ہی کرتے ہیں. یعنی جو بھی ہمارے یہاں سے حاجی جاتا ہے وہ سارے حج تمتع کرتے ہیں. یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ مکمل کر کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں حج کی نیت سے، اور پھر حج کو مکمل کر لیتے ہیں. تو اسے حج تمتع کہتے ہیں. اور ان کے لیے پھر یہ مسئلہ بیان کیا گیا جو ابھی میں نے ذکر کیا. یہ صرف حج تمتع اور قران والوں کے لیے ہے، افراد والوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اندر تمام حج کے خصوصی احصار والے مسائل بیان کیے گئے اور قربانی وغیرہ کے تعلق سے. آگے پھر اس کے بعد حج کے ایام کتنے ہیں اور حج کے دنوں میں کیا کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، آگے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی. ٹھیک ہے. یہیں پر ہم لوگ آج اختتام کر لیتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.